वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके फेवरेट राइटर का नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 19। कौन था वो? रानिया ने अचंभे से मिनाम से पूछा था, जो मिल्हान के पास से एक खामोश गोशे में चली आई थी और उसके पीछे रानिया भी इधर ही आ गई थी, लेकिन वो उसे मिल्हान से बात करता देख चुकी थी। वो दोनों आज बानो बेगम के साथ शादी की शॉपिंग करने आई थीं। बानो बेगम उन्हें शॉपिंग मॉल छोड़कर खुद ज्वेलरी की शॉप पर चली गई थी ताकि मिनाम के लिए सोने के जेवरात खरीद सकें। इतना टाइम नहीं था कि वो बनने के लिए ऑर्डर देती थी। तभी उनका इरादा था कि पहले से बने हुए डिज़ाइनर में से कोई सेट पसंद कर लेंगी। मुगल हाउस से वापस घर जाने के बाद उन्होंने अलमीर से बात की थी और उसे समझाना चाहता कि वह मिनाम से शादी ना करे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मगर अलमीर उनकी बात पर हैरान होने के साथ साथ मुश्तइल भी हो उठा था और वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मिनाम से ही शादी करेगा। मिनाम कैसी है कैसी नहीं वो अच्छी तरह जानता है, तो उसे ये बताने की कोशिश हरगिज़ न की जाए कि वो कैसी है। उसका लहजा इतना सर्द और सपाट था कि एक पल को बानो बेगम भी दंग रह गई थी, क्योंकि जितने भी गुस्से में सही मगर अलमीर ने कभी इस तरह बदतमीज़ी से अपनी माँ से तो क्या कभी किसी दूसरे से भी बात ना की थी जैसे अब वो अपनी माँ से कर रहा था, और इसकी वजह उन्हें सिर्फ मिनाम लगी थी। तभी उनके दिल में मिनाम के लिए एक और गिरह पड़ गई थी। वो अपने बेटे की मान का दुनियादारी के लिए अपनी होने वाली बहू को साथ लेकर शॉपिंग करने चली आई थी, मगर एक बार भी मिनाम को मुखातिब नहीं किया था और उनका सर्द और अजनबी सा रवैया मिनाम ने अच्छे से महसूस कर लिया था, जिस पर वो बेकसूर होकर भी शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि उस रात के वाक़े पर वो उससे इतनी रूठ हो रही थी। जुज़वा आपी का दोस्त है वो, मिनाम ने सादगी से बताया था। तो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? रानिया ने पूछा तो मिनाम ने चौंक कर उसे देखा। क्या वो उस पर शक कर रही थी? एक बार मैं मिली थी इससे, वो जानता है कि मैं आपी की कज़न सिस्टर हूँ। शादी की पेशगी की मुबारकबाद दे रहा था, शायद जुज़वा आपी ने ही बताया हो। मिनाम ने बेतासुर लहजे में कहा तो वह सर हिला गई। अच्छा, कुछ और ख़रीदना है? रानिया ने सर झटक कर पूछा। अलमीरी के लिए शेरवानी खरीदनी है, बाकी मेरा तो सब हो गया, उसने बताया तो रानिया सर हिलाती अलमीर को वीडियो कॉल में लेती शेरवानी सेलेक्ट करने लगी। अलमीर उनके साथ नहीं आया था, बल्कि अब वो एक ही बार मिनाम से मिलना चाहता था, अपनी शादी के दिन। बाकी वो कुछ मैरिज हॉल और बाकी के इंतजामात में भी मसरूफ़ था, तो उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था। रानिया और मिनाम अलमीर की शेरवानी ख़रीदने के बाद बाहर आ गई थी। मिनाम की सारी शॉपिंग वो कर चुकी थी। बाहर आने के बाद रानिया ने बानो बेगम को फ़ोन मिलाया तो वो भी उनको पिक करने ही आ रही थी। अगले 15 मिनट में वो गाड़ी में बैठी हुई मुगल हाउस की जानिब रवा दवा थी, क्योंकि पहले वो मिनाम को ड्रॉप करने वाले थे। वापसी का सारा रास्ता भी बानो बेगम ने मिनाम को मुखातिब नहीं किया था और उनका ये सर्द रवैया मिनाम को परेशान कर रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि उनकी बहू बनने के बाद वह उनके दिल से अपने लिए सारी कदूरत और गलतफहमी निकाल देगी, ये जाने बगैर कि शायद वो वक्त आता भी या नहीं। मैमून को बाहर आए 1.5 हफ्ता हो चुका था। इस 1.5 हफ्ते को उसने कैसे गुजारा था ये वो और उसका खुदा ही जानता था। इन चंद दिनों में वो एक बार भी मिनाम से बात नहीं कर पाया था, जिस पर वो मज़ीद बेचैन हो गया था। उसकी वहाब साहब, शीमा बेगम और जज्बा से बात होती रहती थी, जिससे उसे मिनाम के खैर खैरियत के बारे में भी पता चलता रहता था, लेकिन वो मिनाम से बात करना चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, उसकी फरमाइशें जानना चाहता था। वह जब भी बैरून मुल्क जाता तो मिनाम के पास एक लंबी लिस्ट होती थी जो वो मैमून को जाने से पहले थमा देती, और मैमून उसके लिए वो सारी चीज़ें लाना खुद पर फ़र्ज समझता था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। उसकी माँ ने उससे नफ़रत करने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि वो उससे मोहब्बत करता था। उसने सोचा था कि वो उससे कुछ दिन दूर रहेगा तो मिनाम को उसकी कमी का एहसास होगा, या फिर वो उसे याद करेगी और अपनी नाराज़गी ख़त्म करके फिर से पहले जैसी हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि शायद वो उसकी धमकी पर उससे मज़ीद बदज़न हो गई थी, मगर वो भी क्या करता। उसके मुंह से किसी और के लिए मोहब्बत का सुनकर, अपनी माँ की बताई बातों को सुनकर वो पागल ही तो हो उठा था।
اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا وہ، جو صرف منام کا طلبگار تھا۔ اسے لگا تھا کہ سب کچھ بہت آسان ہوگا اور منام اسے مل جائے گی، مگر اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ محبت آگ کا دریا تھا جس میں اسے ڈوب کر جانا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ منام کا نمبر ٹرائی کیا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر دفعہ ہی اس کا نمبر بزی جاتا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکی تھی۔ اپنی ماں یا بہن سے جب بھی وہ اس سے بات کروانے کا کہتا تو وہ یہی سننے کو ملتا کہ وہ سو رہی ہے یا پھر گھر پر نہیں ہے۔ اسے کچھ حیرت تو ہوتی، مگر ساتھ میں ایسا بھی محسوس ہوتا جیسے کچھ ہے جو اس سے چھپا ہوا ہے، اور یہی سوچ اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا دل بے حد پریشان تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ پریشانی کس بات کی ہے، لیکن ایک احساس اس کی رگوں کو نچوڑ رہا تھا کہ اس کی بہت قیمتی چیز اس سے دور ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دل کی دگرگوں حالت سے بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا کام چھوڑ کر اس نے واپسی کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ اس نے ڈیلر سے معذرت کر لی تھی کہ 3 دن پھر سے واپس آ کر وہیں سے کام شروع کرے گا جہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن اس کا جانا بے حد ضروری ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے ایک قیامت کھڑی ہے جو اس کے دل میں حشر برپا کر دے گی، اور پتہ نہیں کہ وہ اپنے دل پر اس قیامت کو برپا ہونے سے روک پاتا یا نہیں۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنے فون میں موجود منام کی تصویر دیکھ رہا تھا، جسے دیکھے بنا اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اس کے بنا اس نے 1.5 ہفتہ گزار لیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر منام کا نمبر ڈائل کیا۔ دور اپنی خوبصورتی سے سجے کمرے میں منام حبیب مغل خوبصورتی سے سجی سنوری مہندی کی دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن یہ سنگار میمون کے لیے نہیں بلکہ اس نے المیر سیال کے لیے کیا تھا، وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اگر میمون کو علم ہو جاتا تو وہ شاید اگلا سانس بھی نہ لے پاتا۔ السلام علیکم۔ منام نے اس کا نمبر رات کو ہی ان بلاک کیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ وہ ان لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، تبھی چاہتی تھی کہ کسی کو ناراض چھوڑ کر نہ جائے، تبھی وہ میمون سے ایک آخری دفعہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے میمون سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی تو بات نہیں کی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ المیر ہی اس کا اینجل ہے، تب سے وہ بے حد کم فیس بک لاگ ان کرتی تھی، بلکہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد اس نے فیس بک لاگ ان ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر میمون کے تڑپتے دل کو قرار آیا تھا۔ تبھی اس نے گہرا سانس بھر کر اس کی نرم سی میٹھی آواز کو اپنی سماعتوں میں گھلتے محسوس کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں میمون بھائی؟ منام نے نرمی سے استفسار کیا تو میمون کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم پہلے کی طرح مجھ سے بات کر رہی ہو؟ یہ دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے بے حد بے چین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی بہت قیمتی شے کھو دینے والا ہوں، میمون نے ایک ہی سانس میں کہا تو منام نے بے ساختہ آنکھیں میچیں۔ شاید جو آپ کھونے والے ہیں وہ آپ کی قسمت میں تھا ہی نہیں، منام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں، میمون نے الجھ کر پوچھا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ منام کا اشارہ کس طرف تھا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں کب واپسی ہو رہی ہے آپ کی؟ منام چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی میں شرکت کرے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے اپنی شادی کا بتا نہیں پائی تھی کہ اگر بتا دیتی تو شاید وہ اس کی کبھی شادی ہونے ہی نہ دیتا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے بڑے بھائیوں کا سامان دیا تھا، ہمیشہ اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر جانا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو منام کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کے ہر لاڈ اٹھاتا تھا۔ میمون کا اظہار محبت، اس کا شادی کا پرپوزل اور اس کی دھمکیاں بھول کر وہ چاہتی تھی کہ اس کے مون بھائی اس کی زندگی کے اتنے اہم موقع پر اس کے ساتھ ہوں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ چاہ کر بھی وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت جلد میمون نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود اپنا پاسپورٹ دیکھا۔ اس نے منام کو اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز اس کے لیے بھی موجود ہے۔ اچھا؟ منام کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا، تبھی بس یہی بول پائی۔ ہمارے درمیان اب سب ٹھیک ہو گیا نا مانو؟ واپس آنے کے بعد تمہارے ہاتھوں پر میں اپنے نام کی مہندی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے اور میری محبت کو سمجھ جاؤ گی۔ اب بس میری ہونے کے لیے تیار رہنا اور میرے ہر برے رویے کو بھول کر مجھے معاف کر دینا، میمون نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی باتیں سنتے منام ساکت ہوئی۔ اس کے لچک بھرے رویے کا وہ غلط مطلب اخذ کر گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے نرم لہجے اور رویے کا وہ اپنے مطلب کا مطلب نکالے گا تو کبھی اس کی کال پک نہ کرتی۔ اس نے سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ جلدی سے اس کی کال کاٹی اور کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ اچانک کال کٹ جانے پر وہ کچھ پریشان ہوا، مگر پھر بے ساختہ ہنسا۔ لگتا ہے شرما گئی۔
اس نے کھلکھلا کر خود سے کہا، اب یہ شرم ورم ہمارے بیچ نہیں چلے گی مانو، میں آ رہا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے۔ میمون نے سرشار لہجے میں کہا تو اب پھر اناؤنسمنٹ ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ فون کان سے ہٹا کر وہ کچھ دیر تک یوں ہی ساکت سی بیٹھی فون کی اسکرین کو دیکھتی رہی جو اب تاریک پڑ چکی تھی، اور نہ جانے کب تک دیکھتی رہتی اگر دروازہ کھول کر اس کی تائی ماں اندر نہ آتی، جنہوں نے آتے ہی ناقادانہ انداز میں اس کی تیاری کا جائزہ لیا، جو سی گرین کلر کے لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود ہی ہلکا پھلکا تیار ہو گئی تھی اور ہلکے پھلکے میک اپ نے ہی اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ سی گرین گھیردار لہنگے اور کرتی کے ساتھ آتشی گلابی رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر کیا گیا کام آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ یہ لباس المیر کے گھر سے آیا تھا، بلکہ یہی نہیں کل بارات کا لباس بھی المیر کے گھر سے اور المیر کی پسند کا تھا۔ مینام نے گلاب اور موتیوں کے پھولوں کے زیور پہن رکھے تھے جن کی خوشبو میں وہ مہک رہی تھی۔ گلابی اور سفید چہرہ مزید گلابی پڑ رہا تھا۔ شیما بیگم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو ایک پل کو دیکھتی رہ گئیں جو اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، مگر پھر وہ نفرت سے سر جھٹک کر گویا ہوئیں۔ اگر مہارانی صاحبہ کی تیاری ہو گئی ہو تو آ جاؤ نیچے، لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں، شیما بیگم نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو وہ بنا کوئی بات کیے اپنا فون دراز میں رکھ کر اپنا لہنگا اور دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیما بیگم اسے اٹھتے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں تو وہ بھی اکیلی باہر آ گئی، مگر باہر آ کر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی خالہ زاد اور ماموں زاد کزنز اس کے لیے پیلے رنگ کا دوپٹہ اوپر تانے اسی کے منتظر کھڑی تھیں۔ سب نے ہی پیلے رنگ کے خوبصورت سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ سب ہی اسے دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگی تھیں۔ اس کی خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں جن کے ہاں اسے بہت کم آنا جانا تھا، وجہ اس کے خالو کی سخت طبیعت تھی جو اپنے رشتہ داروں سے بھی کم ہی گھلتے ملتے تھے۔ انہیں لڑکیوں کا یوں اپنے گھر سے کسی کے گھر رہنے جانا پسند نہیں تھا اور کچھ وہ اپنی پڑھائی میں بھی مصروف ہوتی تھی تو بہت کم ان کے یہاں جا پاتی تھی، اور اس کے خالو کی وجہ سے اس کی خالہ اور ان کے بیٹے بیٹیاں بھی یہاں نہیں آ پاتی تھیں۔ اس کی ایک ہی خالہ اور ایک ہی ماموں تھے۔ اس کے نانا نانی کے انتقال کے بعد اس کے ماموں اپنی بیوی اور 2 بیٹوں سمیت بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر بھی جاب کرتے تھے، اور اب شاید اس کی شادی میں شرکت کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس کے ماموں کے 2 بیٹے بالترتیب 16 اور 14 سال کے تھے اور ان کی کوئی بہن نہیں تھی، جبکہ خالہ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ایک بیٹی اس سے بڑی اور دوسری اس کی ہم عمر تھی، جبکہ بیٹا ابھی 15 سال کا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر وہ بے تنہا خوش ہو گئی تھی اور سب سے خوش دلی سے ملی تھی۔ انہیں یقیناً وہاب صاحب نے بلایا تھا جس پر وہ دل سے ان کی مشکور ہوئی تھی، کیونکہ تائی ماں سے اسے اس اچھے کی امید نہیں تھی۔ اس کی کزنز اس کی اتنی جلدی شادی پر حیران تھیں، جس پر اس نے بتایا کہ المیر کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے تایا جان نے ہاں کر دی۔ وہ پیلے جالیدار دوپٹے کے نیچے اپنی کزنز کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرا کر چلتی ہوئی نیچے چلی آئی تھی، جہاں لاؤنج میں ہی مہندی کی رسم کا انتظام کیا گیا تھا۔ المیر سامنے ہی جھولے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بھی سی گرین کلر کی خوبصورت سی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ مینام کو آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اسے اپنے ساتھ جھولے پر بیٹھنے میں مدد کی۔ مینام کے ماموں ممانی، خالہ اور باقی سب آئے ہوئے مہمان وہیں پر آ کر باری باری اس سے ملنے لگے تھے۔ رانیہ بھی اس کے قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھی مسلسل چہک رہی تھی، جبکہ جذبہ اور شیما بیگم اکتاہٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مہندی کی رسم شروع کر دی گئی۔ مرد حضرات باہر لان میں محفل جما کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ لاؤنج میں اب لڑکیاں اور خواتین ہی رہ گئی تھیں۔ مینام کی کزن خوشی سے ڈانٹیاں ڈانس کرنے لگی تھیں، جس سے مینام خوشی سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھے المیر کا دھیان مکمل مینام کی طرف تھا، جبکہ نظریں اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر ٹکی تھیں جن پر خوبصورت سے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اس کی مہندی کا رنگ بے حد گہرا آیا تھا جو اس کے گورے ہاتھوں پر بے حد جچ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، المیر نے اس کی طرف جھک کر مدھم لہجے میں کہا۔ شکریہ، مینام نے مدھم سے لہجے میں جواب دیا تھا، لہجہ مسکراتا ہوا تھا جو یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ بے حد خوش ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کو وہ اپنی محبت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ میمون کی باتوں سے چھائی ساری اداسی کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔